बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा मेपल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म कनाडा मेपल टीवी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी के कई पहलू हैं, उसके ऊपर हम आपसे फर्दर डिस्कस करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं ज़ुबैर नबी साहब। ज़ुबैर नबी साहब पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद में ही हासिल की। उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद बतौर जज काम किया आपने, और आप यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी रहे। जामिया मदीना से फ़िक़्ह की कंपैरेटिव तालीम भी हासिल की है। 2002 में कनाडा मुंतकिल हो गए। आज हम इनकी जो किताब इन्होंने लिखी है सफ़र शनास, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके आपको, तो ये इस किताब के मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन आज हम ज़्यादातर जो डिस्कशन करेंगे वो कनाडा का शहर, वेस्टर्न कनाडा का कैलगरी, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी हिस्ट्री और अपने तजर्बात, एहसासात और जो वक्त गुजारा उसके ऊपर किया है। और आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे। बहुत ही मालूमात वीडियो है। और मज़ीद प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून कीजिएगा मेपल टीवी के, चूँकि इसमें जो एक्सक्लूसिव हिजाज़ मुक़द्दस और तुर्की और बाकी जो सफ़र किया उसके बारे में बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी। ज़ुबैर नबी साहब खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाज़। सबसे पहले ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में इतने अच्छे तालीम हासिल की, इतने बड़े ओहदों पे फायज रहे, ये आखिरी उम्र में आप कनाडा में क्या सोच कर आए? और फिर आके कनाडा के ऊपर सफ़रनामा भी लिखा आपने, वो भी आखिरी उम्र में। 50 साल की उम्र तक तो मैंने पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, और मैंने अपने बच्चों को, जब वो पैदा हुए तो उनको खड़े होते नहीं देखा था। हमेशा उनके सोने से पहले सोते हुए मैं घर से निकल जाता था, और जब वो वापस आता था तो वो सोए होते थे। मैं उनकी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका था। तो मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सन 85 से लेकर अब तक सफ़र किया है। अगस्त के महीने में सिविल कोर्ट्स को छुट्टियां होती थी, तो मैं सिविल प्रैक्टिस ही करता था। तो फिर मैं अगस्त में मुख्तलिफ ममालिक में निकल जाता था। तो मेरे वहाँ जाने का मकसद ये भी था कि मैं उन इलाक़ों के मुताला करूँ। तो सबसे मेरा जो अवलीन मौजू था वो था तालीम, कि वहाँ की तालीम कैसी है। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि कनाडा की तालीम सबसे ज़्यादा बेहतर है दुनिया में। उससे दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की तालीम आती है। कनाडा वो मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क की तालीम को मंजूर नहीं करता, बल्कि उसको तस्लीम नहीं करता। इसकी तालीम तमाम ममालिक में तस्लीम की जाती है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि अब मेरा वक्त जो है ज़िंदगी का वो माइल पे ज़वाल है, तो क्यों ना मैं बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दूँ। लिहाजा मैंने कनाडा में, जब मैं यहाँ आया तो मैं पहले मॉन्ट्रियल में आया। लेकिन मॉन्ट्रियल में प्रॉब्लम यह थी कि वहाँ मैं अपने आप को अंधा, बहरा और गूंगा महसूस कर रहा था, फ्रेंच की वजह से कि वहाँ क्यूबेक का शहर है मॉन्ट्रियल, तो वो वहाँ फ्रेंच सरकारी लैंग्वेज है। तो मैंने सोचा कि यहाँ बहरा बनने के बजाय मैं किसी ऐसे सूबे में चला जाऊँ जहाँ इंग्लिश होती है। जब मैंने मुताला किया तो मुझे कैलगरी के बारे में ये पता चला कि कैलगरी दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। जैसे वहाँ से 4000 किलोमीटर सफ़र करके मैं कैलगरी में 2002 में आ गया। और जब यहाँ आया तो फिर इसके तिस्माती वजूद ने मुझे इतना अपने आप में काबू कर लिया कि मैं यहाँ से जा नहीं सका। मैं जाता हूँ पाकिस्तान, हर साल जाता हूँ, लेकिन वापस कैलगरी में आ जाता हूँ कि यहाँ के दरिया, यहाँ की फ़ज़ा, यहाँ का मौसम और यहाँ का लोगों का कल्चर और यहाँ लोगों की रहन सहन इस तरह की है कि मैं यहाँ पे अपने आप को मैंने कैद कर लिया है। इसलिए मैंने कैलगरी आ गया। तो कैलगरी में जब आया 2002 में,
تو اس سے پہلے میں نے زندگی بھر، حالانکہ میں نے سردیوں میں فرینکفرٹ کا سفر بھی کیا، لندن کا سفر بھی کیا، میں ہالینڈ بھی گیا، بیلجیم بھی گیا دسمبر میں، لیکن وہاں کسی جگہ مجھے برف باری دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن جب یہاں آیا تو پہلی رات ہی اتنی زبردست برف باری ہوئی کہ مجھے مزہ آ گیا. پہلے تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ برف باری میں کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، لیکن اب جب برف باری نہیں ہوتی تو ایک زندگی میں خلاصہ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے میں کیلگری میں آ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ مجھے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ چونکہ مجھے بھی 25-26 سال ہو گئے شہر میں آباد، اور زبیر نبی صاحب کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی ہے، ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے. میں آج ان سے سوال اس لیے پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے ناظرین خاص کر کے جو ہندوستان میں، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہاں تک لوگ دیکھیں گے. اب کیلگری جو ویسٹرن کینیڈا کا شہر ہے، اس کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو اس شہر کو دوسرے شہروں سے منفرد بناتی ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیکس میں یہ ہمیشہ پہلے نمبر سے لے کے 5ویں نمبر تک پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ رہتا ہی ہے، اس کے مختلف پہلو، لیکن یہ مختلف کیوں ہے دوسرے شہروں سے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اصل کیلگری کی مماثلت میں فیصل آباد سے کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کی جو بنیاد ہے وہ ایشیا میں ایک پلانٹ سٹی تھا جس کو پلاننگ کے تحت آباد کیا گیا، اس کا نام لائل پور رکھا گیا. تو وہ بھی 1890 کے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ جو شہر ہے کیلگری یہ بھی 1892 میں ماض وجود میں آیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیسرا بڑا کینیڈا کا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے یا صنعت کے لحاظ سے. اسی طرح فیصل آباد بھی پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. فیصل آباد سے وہ جو اس کی سسٹم مماثلت تھی نا، اس پہ سے میں متاثر تھا. اس کے علاوہ یہ کیلگری ایسا شہر ہے جس میں فضا جو ہے ڈرائی ہے، یہاں ہیومیڈیٹی نہیں ہے کیونکہ نزدیک کوئی سمندر نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ چھوٹی جھیلیں ہیں لیکن کوئی بڑا سمندر یا بڑی جھیل نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہاں ہیومیڈیٹی ہے. جبکہ آپ ٹورنٹو چلے جائیں، وینکوور چلے جائیں، یا آٹوا چلے جائیں، یا مونٹریال چلے جائیں، وہاں آپ کو 62% سے زیادہ ہیومیڈیٹی ملے گی. تو اس میں سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو. لیکن یہاں کی فضا خشک ہے لیکن فضا بڑی معطر ہے. اس کی فضا میں ایک خوشگواری بھی ہے کیلگری کے. اور پھر کیلگری جو ہے یہ نارتھ امریکہ کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے. یہ نیو یارک، ٹورنٹو، لاس اینجلس سب سے بڑا شہر ہے رقبے کے لحاظ سے. پر کیپیٹا پر پرسن لیوز آن دیٹ. ہاں جی، لیکن رقبہ اس کا اتنا بڑا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اس میں ہائی رائز بلڈنگ بہت کم ہے. لیکن اس کی آبادی جو ہے یہ اس وقت 16 سے 18 لاکھ کے درمیان ہے. ایسا ہی ہے. یہ شہر 1892 میں ماض وجود میں آیا تو اس وقت یہ 1 لاکھ کی آبادی کے لیے شہر بنا تھا. جبکہ فیصل آباد 1897 میں ماض وجود میں آیا اور وہ 2 لاکھ کی آبادی کے لیے بنا تھا. فیصل آباد کی آبادی اس وقت 80 لاکھ ہے، جبکہ کیلگری کی آبادی اس وقت 16-17 لاکھ ہے، اس کے قریب ہے. تو یہ اس وقت اس کی آبادی بڑھی جب تیل کی قیمتوں میں فرق آیا، اور تیل کا چونکہ یہاں بہت بڑا ذخیرہ ہے، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سعودی عرب کی ہے. اس سے آئل فیلڈ یہاں بہت بڑا ہے، اور آئل انڈسٹری کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں پورے نارتھ امریکہ میں وہ تقریباً کیلگری میں ہیں. تو اس لیے کیلگری ایک گروئنگ سٹی تھا. تو جب میں یہاں آیا 2 نومبر 2002 کو میں یہاں لینڈ کیا، تو میں بائی روڈ آیا تھا. 4000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گرے ہاؤنڈ ایک بس سروس ہے، اس کے ذریعے تقریباً 3 دن کے بعد ہم مونٹریال سے یہاں پہنچے تھے. اور اس کے بعد ہم آپ دیکھیں کہ یہ ٹورنٹو سے 4-5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے، آٹوا سے بھی 4-5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے، وینکوور یہاں سے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے. تو یہ اتنا بڑا ملک ہے یہ کینیڈا کہ جو دنیا میں اس وقت بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اس کی آبادی 99، اس کی جو رقبہ ہے وہ 99 لاکھ کلومیٹر ہے، جبکہ رشیا کا رقبہ 1 کروڑ 25 لاکھ کلومیٹر ہے ٹوٹنے کے باوجود.
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے، اور سیکنڈ بگیسٹ ہے جی. اس کے بعد جو تھرڈ آتا ہے وہ 75 لاکھ کلومیٹر کا رقبہ ہے امریکہ کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں پانی بڑا زبردست ہے. آپ ٹیپ واٹر استعمال کر سکتے ہیں، زیر زمین پانی بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ایجوکیشن، اور یہ صوبہ جو ہے یہ امیر ترین صوبہ ہے کینیڈا کا، البرٹا. جی اس میں صرف فیڈرل ٹیکس ہے، پروونشل ٹیکس یہاں نہیں ہے. جی. جبکہ باقی صوبوں میں پروونشل ٹیکس تقریباً 15 سے 18% تک ہے، لیکن یہاں صرف ہمیں 5% فیڈرل ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس لیے میں نے کیلگری کو پسند کیا اور کیلگری میں رہا، اور کیلگری میں نے اپنے بچوں کو لایا. ان کی تعلیم یہاں سے ہوئی، اب ماشاءاللہ اپنے اچھے عہدے پہ ہیں دونوں. ماشاء اللہ. میں آپ سے مزید سوالات بھی کریں گے کیلگری کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا شاید انٹرسٹ ہوگا اس شہر کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو دوسرے بڑے شہر ہیں، بلکہ دنیا بھر سے لوگ موو ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ موو ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی مائیگریشن ہوئی ہے کہ پچھلے 2 سال میں کرونا کے بعد خاص کر کے کم از کم میرے خیال میں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ یہاں پہ موو ہوئیں گے. کچھ ہمیں کیلگری کے سراؤنڈنگ ایریاز کے بارے میں بتائیے، جیسے راکی ماؤنٹین ہو گئی، جیسے یہاں پہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ اس شہر کا اگر صنعتی پوائنٹ آف ویو سے موازنہ کریں گے تو اس میں کیا اپرچونیٹی ہے؟ لوگ اس شہر میں کیوں آئیں جبکہ آپ آئیں تو کہیں اور نہیں جا سکے؟ کیلگری شہر جو ہے یہ تقریباً فاسٹ گروئنگ سٹی ہے. اس میں ارد گرد آپ سیاحوں کے لیے بہت سے دلچسپ مقامات ہیں. مثلا بینف ہے، لیک لوئس ہے، اس کے بعد ایک جھیل ہے یہاں تقریباً 150 کلومیٹر دور جو کیناناسکس وغیرہ ہیں، کناسکس وغیرہ جھیلیں ہیں. تو لوگ وہاں اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ تقریباً 1912 میں ایک میلہ شروع ہوا جو کہ یہاں کے نیٹیوز نے شروع کیا. اس میلے کا نام ہے کیلگری اسٹیمپیڈ. اب 100 سال سے زیادہ اس میلے کو گزر چکے ہیں. اب وہ دنیا کا سب سے بڑا وائلڈ اینیملز کا میلہ ہے، آؤٹ ڈور ارتھ، بگیسٹ شو آن دی ارتھ. بگیسٹ شو آن دا ارتھ. جی اور کیلگری کی آبادی جو ہے وہ 16 لاکھ ہے، لیکن ان دنوں کم از کم 6-7 لاکھ لوگ جو ہے اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں. اور وہ 10 دن جو ہیں، جو جولائی کے فرسٹ ویک سے شروع ہو کے جولائی کے سیکنڈ سنڈے کو ختم ہوتا ہے، تو اس وقت سارا کیلگری ایک استبل کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور تمام لوگ جو ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں، جو کمپنیاں ہیں، وہ وہاں فری کہیں بریک فاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں فری لنچ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں فری ڈنر ہو رہا ہوتا ہے. تو تمام ہوٹلز ان دنوں نہ صرف ہوٹلز بک ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کے B&B جو ہے گھروں کے کمرے وہ بھی بک ہوتے ہیں. جی جی جی. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں نا. اس میں مقابلہ کرنے کے لیے یورپ سے، امریکہ سے اور دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور گھوڑوں کا اور اس طرح معاملہ جو ہے روڈیو وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو کیلگری ہے، اس میں سیاحوں کے لیے سب سے خوبصورت مقام جو کینیڈا کا سمجھا جاتا ہے وہ بینف ہے. تو بینف آنے کے لیے بہت سے سیاح یہاں آتے ہیں اور پھر بینف جاتے ہیں. تو بینف کا علاقہ جو ہے 1980 سے انہوں نے ایک گرین ایریا قرار دیا ہوا ہے، پارک کی شکل دے دی ہے. ہاں جی. پارک کی شکل دے دی ہے. اور پھر بینف جانے کے بعد سے پہلے ہمیں کینمور سے گزرنا پڑتا ہے. جی جی. کینمور جو جاتا ہے تو وہ وہاں 3 سسٹرز کو تلاش کرتا ہے. کینمور کی 3 سسٹرز بہت مشہور ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ سسٹرز کیا کوئی خواتین ہیں؟ نہیں، وہ 3 پہاڑی چوٹیاں ہیں جی جی جی. جو ایک جیسی ہیں، بالکل ایک جیسی ہیں. اور اس کو جب نظارہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں لیک لوئس ہے. لیک لوئس میں ایک ہوٹل ہے، پیلیسر ہوٹل، جو کہ پورے کینیڈا میں 5 ہوٹلز ہیں جو ریلوے کے ملکیت تھے پہلے، اب تو انہوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں. تو وہ لیک لوئس کے کنارے پہ ہے. اور لیک لوئس چاروں طرف سے 3 طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے. اور لیک لوئس سے ایک دریا نکلتا ہے، بو دریا، جو کہ کیلگری کے شہر کے ایک طرف سے گزرتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے جو گزرتا ہے دریا وہ ہے ایلبو دریا. جی بالکل صحیح. ڈاؤن ٹاؤن جو ہے ایلبو اور بو دریا کے درمیان میں ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دونوں دریا زو کے آگے جا کے آپس میں مل جاتے ہیں اور چند میٹر کے بو ریور بن جاتا ہے. میٹر کے فاصلے میں ملتے ہیں. بو ریور جا کر اولڈ مین ریور میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر تقریباً 500 کلومیٹر جا کے ہڈسن بے میں یہ گرتا ہے. جی تو بو ریور کا پانی بہت ٹھنڈا میٹھا ہے. مزیدار میٹھا ہے. اس لیے کیلگری کا نام جب پڑا تو کیلگری کا مقامی نام تھا جو مقامی لینگویج میں ہے وہ ہے ٹھنڈا میٹھا اور شفاف پانی. کیلگری کا لفظی معنی یہ ہے. اچھا یہ بڑی بات ہے, میرے لیے بھی بڑی نالج کی بات ہے یہ. اچھا تو پہلے یہ شہر جو تھا یہ میکلوڈ سٹی تھا. لارڈ میکلوڈ ٹریل آپ نے سنا ہوگا. جی جی اس نے یہ آباد کیا تھا, لیکن بعد میں اس میں 1892 میں اس کا نام کیلگری پڑا اور مسٹر مرڈوک اس کا پہلا میئر مقرر ہوا ٹھیک. سب سے پہلے. اس کے بعد یہ شہر ایسا ہے کہ دنیا میں اگر 10 کیٹیگریز ہم اختیار کرتے ہیں کہ اچھا سیوریج, اچھا واٹر سپلائی, اچھی آب و ہوا, یہ تو ہر سال یہ شہر جو ہے یہ ان میں سے 3 پوائنٹ جو ہے سکور کرتا ہے. اس سے ہم دنیا میں تیسرا بہترین شہر قرار دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جب بوم آیا 2004 میں 5 میں جب آئل کی معاملہ ختم ہوا تو اس سے پہلے یہ شہر کے اندر جو کنویں تھے یہ پمپ لگے ہوئے تھے جو آئل کے آئل لیے ایکسٹریکٹ کرتے تھے. جی لیکن اب یہ اس کے لیے قانون بن گیا ہے کہ 50 میل کے بعد جو ہے آئل پمپ لگا سکتے ہیں. تو جو سب سے پہلا تیل دریافت ہوا دنیا میں وہ واٹرٹن جھیل کے قریب وہ پہلا کنواں تھا. ابھی اس کا آثار ہے اس پہ وہاں پر یہ دنیا کا پہلا ہے؟ دنیا کا پہلا. اچھا یہ چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ہاں جی 200 کلومیٹر ہوگا یہاں سے. اور واٹرٹن ایک ایسی جھیل ہے جو کہ 500 فٹ گہری ہے اور آدھی کینیڈا میں آتی ہے اور آدھی امریکہ میں آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا نام پیس لیک رکھا گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے ایک چٹان. اچھا جب آپ سفر کر کے بحری جہاز سے امریکہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے, لیکن کینیڈا کی طرف بہت بڑی آبادی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو جب آپ واپس آتے ہیں تو ایک چٹان کے قریب وہ جہاز روکتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو چٹان ہے یہ دنیا کی مثال ہے, دنیا کی بہترین چٹان ہے. اس میں آپ کو مختلف تہیں نظر آئیں گی جو ایک تہ لاکھوں سال میں بنتی ہے. اچھا آپ کو وہ تہیں صاف نظر آئے گی اور جیولوجسٹ کے لیے وہ جگہ جو ہے ایک مقدس جگہ تصور ہوتی ہے. اچھا اس کا مجھے نہیں پتا. پھر جب آپ اس جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ تمام لوگ جو ہے گورے وہ عرصے پہ چلے جاتے ہیں, اپنے دوربینیں وغیرہ اپنے کیمرے تیار کر لیتے ہیں. جب وہ اعلان کرتا ہے کہ اب کینیڈا کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے نا وہ آنے والی ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ چوٹی صرف 14,440 فیٹ بلند ہے, جبکہ ایسی چوٹیاں ہمارے پاکستان میں چنوٹ میں بھی اور شاہکوٹ میں بھی ہوتی تھی. لیکن ہم حیران ہوئے ہیں کہ لوگ اتنے مطلب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. وہاں آپ کو ایک لکیر نظر آتی ہے جو جنگلات کے درمیان میں سے ہے, وہ سرحد ہے کینیڈا کی اور امریکہ کی. تو اس طرح وہ واٹر لیک وہ جو جھیل ہے وہ بھی ایک بڑا ورتھ سی پیلس ہے کیونکہ اس کے ایک طرف جو ہے امریکہ ہے, مونٹانا اسٹیٹ ہے, اور دوسری طرف کینیڈا ہے جو کہ البرٹا اسٹیٹ ہے. سب سے نزدیک ہمارے لیے وہی سرحد ہے جو اب امریکہ میں داخل ہونے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کیلگری سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے, تو پھر آپ امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ کیلگری جو ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں ایک بہت زبردست ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے شنوک. اس کے اوپر نیکسٹ آتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں کہ یہاں امریکہ کی اور جو کینیڈا کی بارڈرز ہوتی ہیں یہ اس طرح ہوتی ہیں کہ جب جس جھیل کا ذکر کر رہے ہیں واٹرٹن جھیل جس کا زبیر نبی صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ درخت کاٹ کے جو اس طرف پھینکے ہوتے ہیں دوسری طرف پھینکے ہوتے ہیں اور وہی بارڈر ہے. اب ان بارڈر کے اوپر کوئی پہرے دار نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ چند پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ انٹری پوائنٹ ہوتے ہیں, ایک طرف امریکہ ہوتا ہے ایک طرف کینیڈا ہوتا ہے, باقی ساری کی ساری اوپن ہی ہوتی ہے
اس طرف ان کا کھیت ہے، اس طرف ہمارے کھیت ہیں، جہاں پہ کوئی پہرے داری نہیں ہوتی ہے اور یہ لڑائی بھی نہیں کرتے اس کے اوپر، یہ آپ کا، یہ ہمارا ہے، اور یہ برسوں سے اس کے اوپر چل رہے ہیں، آلدو اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ لیکن جو شنوک کی بات کر رہے تھے، سلفر ماؤنٹینز کی بات کر رہے تھے کہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ کوئی خلائی مخلوق لے کے آتی ہے، پاکستان والی خلائی مخلوق نہیں، یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا کوئی دیو مالائی قوت آتی ہے کہ جو ایک دن آپ کا ٹمپریچر ہوتا ہے -40 اور دوسرے دن +10 ہو جاتا ہے۔ سو اتنی جو تیزی سے تبدیلی آتی ہے اس موسم میں کیلگری کا، جو اس کے لیے مشہور ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تو ہے شنوک۔ شنوک ایک ہوا ہے جس کو شنوک اس لیے کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے برف کھانے والی ہوا، جو برف کو کھا جاتی ہے۔ تو وہ شنوک گرم ہوا ہے جو کہ کیلگری میں راکی ماؤنٹین کے پہاڑوں کے سلسلہ میں سے داخل ہوتی ہے اور راکی ماؤنٹین کے پہاڑوں کے سلسلہ میں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کیلگری میں جو ہوا آتی ہے شنوک، وہ 5 میل پہلے اوکوٹوک میں بھی نہیں آتی اور 5 میل باہر ایڈری میں بھی نہیں ہوتی، یہ صرف کیلگری میں ہوتی ہے۔ صرف کیلگری ہاں میں جی، ہوتی ہے۔ اور دنیا کے 4 ممالک میں یہ ہوا ہے، جس میں ایک لیتھبرج ہے، یلو نائف ہے، کیلگری ہے، اور یہ سارے کینیڈا میں؟ سارے کینیڈا میں، اور یہ امریکہ میں بھی ہے۔ اچھا۔ تو یہ ہوا جو ہے یہ ٹیمپریچر بعض اوقات -40 سے -10 تک لے آتی ہے 2-4 گھنٹے میں۔ یہ ہوا سال میں 25 دن چلتی ہے، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، تو اس نے 25 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کیلگری میں جو سورج ہے وہ تقریباً 1400 گھنٹہ جو ہے سال میں آتا ہے۔ اچھا، بہت ہی زیادہ سورج ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہاں جب گرمیوں میں سورج بہت قریب ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں سورج کبھی کبھی نکلتا ہے۔ تو سردیوں کا موسم ہمارے ہاں آپ سمجھ لیں کہ اکتوبر سے لے کر مارچ کے آخر تک ہوتا ہے، اس کے بعد موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، پھر موسم بہار۔ لیکن کیلگری میں ایک بڑا زبردست ہے کہ یہاں 5 موسم ہیں۔ یہاں موسم بہار ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہو گیا، گرمی کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، اور ایک تعمیرات کا موسم ہے، کنسٹرکشن کا، سارا سال چلتا رہتا ہے۔ جو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں کنسٹرکشن جاری ہے، اور پچھلے 30 سال سے میں نے وہاں کسی آدمی کو کام کرتے نہیں دیکھا، تو وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، جیسے کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بورڈ نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، جس پہ لکھا تھا کہ پلیز سلو ڈاؤن، مائی ڈیڈ از آن ورک۔ اس میں ایک معصوم بچے کی استدعا ہے کہ میرا والد جو ہے وہ وہاں کام کر رہا ہے، آپ پلیز آہستہ ہو جائیں تاکہ میں اپنے والد سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یہ بڑا زبردست قسم کا ایک ہمارا فکرہ یہاں ہے جو لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے حیرانی ہوگی کہ کیلگری میں کوئی پیسنجر ٹرین کا اسٹیشن نہیں ہے۔ پیسنجر ٹرین جو ہمارے پیسیفک ٹرین آئی یہاں، وہ 1893 میں آئی، 1876 میں آئی، لیکن 1893 میں اس کا ہیڈ کوارٹر کیلگری میں بنا۔ اچھا۔ لیکن یہاں سے کوئی ٹرین کسی دوسرے شہر میں نہیں جاتی۔ لوکل ٹرین ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر کے اندر چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ٹرین نہیں چلتی۔ ایک ٹرین جو ہے جو کینیڈین راکی ماؤنٹین ٹرین کہلاتی ہے، اس کی 1 ہفتے کے بعد چند بوگیاں یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن سے جاتی ہیں اور پھر کینمور میں جا کے بڑی ٹرین کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹرین بھی کمال کی ٹرین ہے۔ وہ ٹرین آٹوا سے چلتی ہے اور وینکوور جاتی ہے۔ اس ٹرین میں اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہو تو $2000 اس کا ٹکٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی بکنگ کے لیے آپ کو 1.5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ یہاں سے آٹوا تک کبھی کبھی $400-300 کا ٹکٹ بھی ہو جاتا ہے فلائنگ ایئر، یعنی بیک۔ میں $1 میں بھی گیا ہوں۔ میں یہاں سے ٹورنٹو بائی ایئر $1 میں گیا اور $1 میں واپس بھی آیا۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کی بھی وہ ایک اسکیم نکلتی تھی پہلے ایئر کینیڈا کی، اچھا، اس میں یہ تھا۔ اور اب بھی آپ $83 میں ٹورنٹو جا سکتے ہیں، اگر آپ وہ ایک فلیئر ہے جس میں آپ سامان نہیں ساتھ لے جا سکتے، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی فلائٹ پہنچے۔ اس کی فلائٹ 3 دن کے بعد بھی، اس دن بھی کینسل ہو سکتی ہے اور 3 دن کے بعد بھی جا سکتی ہے فلیئر انٹرنیشنل۔ تو اس طرح ایئر
ट्रैवल हमारे सस्ता है, तो ट्रेन का सफ़र तो बहुत महंगा है। फिर वो लग्जरी किस्म के टूरिज्म होती है। अच्छा ये वो बताइए tourism मुझे ट्रेन है। कैलगरी के हवाले से मुझे ये बताइए कि जो चीज़ें मैंने देखी कैलगरी में, ख़ास कर जब हम वहाँ से मूव होके आए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि इस शहर में आबाद हूँ, उसमें आबाद हूँ, लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, ख़ास करके हमारे साउथ ईस्ट एशियन के जो लोग आते हैं, हिंदुस्तान, पंजाब, हिंदुस्तान से हो गए, पाकिस्तान से हो गए, कश्मीर से हो गए, नेपाल, भूटान वगैरह, जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लोग, इवन बांग्लादेश से हो गए, यहाँ पे जो बच्चों का जो परवरिश है वो इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में होती है कि जैसे आप किसी इस्लामी मुल्क में आए हुए हैं। अब यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके मजहबी एतबार से, आपके रहन सहन के एतबार से कंट्रडिक्ट करती हैं, जबकि आप यहाँ पे जो है ना, जिस तरह एक इस्लामी मुल्क में आप तर्ज ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस तरह की वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि बाहर आप बैठ के शराब नहीं पी सकते हैं, बाहर आपके कपड़े जो है वो एक प्रॉपर ड्रेस की सूरत में हैं। और वैसे भी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ी सा एजुकेट कीजिए स्कूलों के। सर, अमेरिका के मुकाबले में कनाडा एक गांव है, और कनाडा के शहर टोरंटो और मॉन्ट्रियल के मुकाबले में कैलगरी एक गांव है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी कितनी सादा है। दूसरे नंबर पे रेशो के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुसलमान जो हैं रेशो के लिहाज से वो कैलगरी में, जिनमें बांग्लादेशी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, और इस तरह के दूसरे अरब ममालिक के लोग हैं। तो यहाँ उनकी टोटल आबादी जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा बनती है मुसलमानों की, और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है तकरीबन 40,000 है, जबकि सिख कम्युनिटी भी तकरीबन 40-42 हज़ार होगी, लेकिन वो नज़र ज़्यादा आती है, एक एरिया में रहते हैं ना, मखसूस एरिया लेकिन में उनका रहते लिबास भी मखसूस है ना, पाकिस्तानी इसलिए 100 आदमी में अगर एक सरदार साहब हों तो वो ज़्यादा नज़र आएंगे जी। उसकी निस्बत। और मुसलमानों के लिए यहाँ इस्लामिक स्कूल हैं, यहाँ मसाजिद हैं, यहाँ मुख्तलिफ दर्स हैं, तो इसलिए मुसलमानों की अपनी सीमेंट्री है, यानी कब्रिस्तान है, और दूसरा कब्रिस्तान भी अब उसके लिए जगह अलाट हो गई है। तो इसलिए कैलगरी में आपको बहुत सी वैसी सहूलियत मिलती है जो आप अपने मज़हब से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो इसमें मुसलमानों की शरह और मुसलमानों की जो तादाद है वो निस्बतन दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कैलगरी एक उनके लिए अट्रैक्टिव सिटी है। अच्छा ये बताइएगा ज़ुबैर साहब, आप चूँकि एक अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम है, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, सारे सेटल्ड हैं यहाँ पे, आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकल अरीना में जो भी आता है तो वो देखता ही है। आप ये फरमाइएगा कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या पाकिस्तान की तरह ही है, यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ की 3 तर्ज़ हुकूमत होती हैं। अगर शॉर्टकट थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता दें कि यहाँ पे इस वक्त कैलगरी के जो म्यूनसिपल सेटअप कैसे है, आपका प्रोवेंशियल चूँकि अल्बर्टा है, अल्बर्टा जैसे आपने फरमाया कि यहाँ सबसे लोअर टैक्स है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ पे इंजीनियरिंग यहाँ पे है, और इस वजह से यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पे खुशहाल भी है नस्बतन। तो आप ये बताएं कि जो लोग वहाँ से कनाडा की तरफ आएँ या कैलगरी की तरफ आएँ तो उनके लिए क्या बुनियादी तौर पे किस तरह की एजुकेशन हो जो ज़्यादा इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं यहाँ पे, और जॉब की क्या नोयत है यहाँ पे, क्या अवेलेबल जॉब इजी मिल जाती हैं? सर, टेक्निकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है यहाँ इन ममालिक में। तो यहाँ एक अदारा है सेठ में बुनियादी तालीम दी जाती है, जो एक मोची या आप हेयर कटिंग से लेकर पायलट तक और नर्स तक, और ये लोग जो है वहाँ तरबियत हासिल करते हैं। और मैंने नहीं देखा कि अगर किसी ने सेठ से तालीम हासिल की हो तो उसके फ़ाइनल इम्तिहान से पहले उसे मुलाज़मत मिल गई हो। ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त वो अदारा है। इस तरह एडमिंटन में भी एक तरह नेट है, तो वो भी इसी तरह करता है। लेकिन कैलगरी में जो ऑयल फील्ड की मुलाजमत है वो बहुत ज़्यादा है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सबसे नालायक शोबा जो था वो जियोलॉजी का था जी। लेकिन यहाँ के पता चलता है कि जियोलॉजी का शोबा सबसे ज़्यादा कीमती है, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ प्राइस है। और यहाँ पाकिस्तान के 2, एक कराची ग्रुप, एक लाहौर ग्रुप जियोलॉजी के हैं, जिनकी मोनोपोली थी यहाँ ऑयल फील्ड में। लेकिन अब नाइजेरियन काफ़ी तादाद में लोग आ गए हैं।
کنسٹرکشن کا بھی بڑا کام نہیں ہے یہاں پہ؟ اگر کسی طرح کا اچھا کارپینٹر ہو, ٹائل فکسر ہو, اس طرح ہاں جی, وہ تو ہر جگہ, نہیں ہے یہاں پہ اس جگہ پہ. وہ تو نارتھ امریکہ میں ہر جگہ ہے جی کہ اگر آپ ہینڈی ہیں, آپ کنسٹرکشن یا آپ پلمبر ہیں یا اس طرح کا آپ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے. جی لیکن کیلگری میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ دو طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. ایک تو مزدور پیشہ ہے جو مزدوری کرتے ہیں, اور ایک ڈاکٹرز اور آئل فیلڈ کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ نارتھ ایسٹ میں رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو میں ہاسپٹل میں ریگولر وزٹر ہوں, ہاسپٹل کا مریض ہوں, کرونک مریض ہوں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر شعبے میں ٹاپ پہ جو ہے نا وہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. لیکن ان کی تنظیم اس طرح کی نہیں ہے جیسی امریکہ کی تنظیم ہے ڈاکٹرز کی. ڈاکٹرز, پاکستانی ڈاکٹرز امریکہ کی تمام پولیٹیکل معاملات میں بڑے ہائی پروفائلڈ ہیں, لیکن یہاں کے ڈاکٹرز نہ پولیٹکس میں آتے ہیں نہ وہ کمیونٹی میں آتے ہیں. تو وہ علیحدہ ایک ان کی اپنی زندگی ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, لیکن اس میں آپ کی ایک بات ایڈیشنل آپ کو بتا دوں, جو آج جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ میں, دنیا بھر میں ہم پاکستانیوں نے اپنے اپنے شعبے میں لوہا تو بنوایا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن خاص کر کے ڈاکٹر حضرات جو ہے, میں کہیں کینیڈا کے شہروں میں گیا, چھوٹے شہروں میں گیا, خاص کر کے پرنس البرٹ وغیرہ میں, وہ شہر جو ہے وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر بڑا رسپیکٹیبل شعبہ بھی ہے, اور اگر کوئی ڈاکٹر ہمارے سننے والے ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے, کرنے کے بعد ہوتا ہے. نرس میں, البرٹا ہیلتھ میں کافی سارے لوگوں کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. یہ پروگرام چونکہ خاص طور پہ ہم نے کیا کیلگری کے حوالے سے, چونکہ اس کتاب میں اگر میرے ناظرین کو دکھا سکیں تو یہ سفر شناس جو ہے, یہ کتاب ہے زبیر نبی صاحب کی جس کے یہ آتھر ہیں. اس میں بہت کچھ ہے آگے. اس میں ایک ایکسکلوسیو ایک نہیں بلکہ 2 پروگرام کریں گے, جس میں خاص کر کے جو حجاز مقدس کے لیے جو ان کے سفر ہیں, ترکی کے لیے سلطنت عثمانیہ بہت بڑا ہمارے اسلامک ہسٹری میں بہت بڑا کردار ہے ترکی کا, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی بہت سارا ہوگا. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے کسی حوالے سے لا کے حوالے میں بھی بات کریں گے. آپ کے جو پاکستانی پولیٹیکل ارینا میں بھی رہے ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں, وہاں لوگوں کے لیے بس آخری پیغام, آپ کو امیگریشن کے لوئر تو ہیں نہیں ہیں, لیکن آخری پیغام ہمارے اگر ناظرین کے لیے اتنا دے دیں جو ساؤتھ ایشیا سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں, کہ شارٹ کٹ کرنے کے بجائے اپنا کوئی ٹریڈ چھوٹا موٹا کر کے چھوٹی موٹی 6 مہینے سال کے لیے کوئی انگلش کے آئیلٹس کر لیں. تو آج کل بڑے پروفیشنل کو کینیڈا جو ہے اس کو 3 سے 5 لاکھ لوگ ہر سال چاہیے یہاں پہ, اور میرے خیال میں بہترین ہے یہاں پہ آنے کے لیے. اس کے لیے کیا کہیں گے آپ آخر پہ؟ ہر سال 4 لاکھ لوگ جو ہے پچھلے سال یہ یہاں تارکین وطن کو لے کے آئے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کے لیے یہاں آئیں تو آپ کو قانونی طور پہ یہاں کی امیگریشن مل جاتی ہے. جب آپ ایجوکیشن کے لیے جائیں تو 1 سال کے اندر آپ کو ورک پرمٹ کے بعد PR کارڈ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے ایجوکیشن بھی اس کی ٹاپ کی ایجوکیشن ہے. اس لیے اگر آپ ایجوکیشن کا شعبہ اختیار کرتے ہیں تو خدا کے لیے یہ کینیڈا کی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس میں تلاش کریں کہ آپ کون سے شعبے میں داخلہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں ایک اور سسٹم ہے جو ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جائے تو آپ یہاں کام کر سکتے ہیں, تو یہاں آپ کی پرماننٹ امیگریشن ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کے لیے یہ ملک اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو آبادی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بڑا ملک ہے لیکن 4 کروڑ ابھی آبادی نہیں اس کی ہوئی, تو اس لیے اس ملک کو ابھی ضرورت ہے. اور آپ اپنے پاکستان کے لیے, اپنے پیارے وطن کے لیے اگر زر مبادلہ بھیجنا چاہتے ہیں تو کینیڈا سے زیادہ اچھا ملک کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ کا یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ. آپ کی زندگی میں اتنے تجربات ہیں, ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور پھر بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین آج بس اتنا ہی. آپ آگے مزید پروگرام کے لیے اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اس میں آنے والے دنوں میں بہت کچھ آ رہا ہے. کینیڈا میپل فاؤنڈیشن جو ہے ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ فوڈ ڈرائیو کی ہے لوکل کینیڈینز کے لیے, باہر اپنے لوگوں کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں. آگے امیگریشنز کے حوالے سے پروگرام آ رہے ہیں, اور صحت کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے, جس میں ایڈکشن سے لے کے اس طرح آڈینس بیس پروگرام ہوں گے. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.